अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे। मैं हूं रोहेल इंतखाब और एक काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मामलात थे निजी ज़िंदगी के, वो चल रहे थे और वालिद साहब की भी तबीयत सही नहीं थी और दीगर इशूज़ भी थे। तो आप लोगों से हमेशा से दुआओं की दरख्वास्त रहती है और हम भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त तमाम तर लोगों के ज़िंदगियों में और घरों में खैर के मामलात रखे। और ज़िंदगी तो आपको पता है कि बस वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, लेकिन आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि जी चीज़ों का आप जिस तरह से फेस कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप डगमगा गए ना अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसलों को करने में, तो आप यकीन जाने कि आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। और ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो किसी के, तो ये तो फिर ज़िंदगी ही नहीं है ना। तो आप ये देखें कि और सबसे ज़्यादा चैलेंज हमारे मुल्क और माशरे में, पाकिस्तान में, वो है ज़हनी सुकून। अब उस ज़हनी सुकून का ताल्लुक आपके काम से है, कारोबार से, और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसे से है, क्योंकि पैसा ही आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है और उसी से आपको सुकून मैसर होता है किसी हद तक। अब कुछ केसेस में लोगों के पास बड़ा पैसा है, वो भी उनको सुकून नहीं है कि उसको कैसे मैनेज करें, कहाँ मैनेज करें, लेकिन वो कहते हैं ना यार ये वाला चस्क चाहिए। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और पाकिस्तान की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह से जिस तरह से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाकिस्तान में काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के बाद कुछ नताइज आना शुरू हो चुके हैं। इसकी अक्कासी डेफिनेटली स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे नज़र आ रही है। हम मुस्तकिल जो 3 से 4 पिछले पॉलिसी रेट्स को देखते आए हैं, वो किसी हद तक हमें बेहतर नज़र आए हैं और अब लग ये रहा है कि बहुत जल्द हम जो एक ख्वाब है, जो एक ख्वाहिश है कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है वो सिंगल डिजिट पर आ जाए, और ऐसी ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और मुतल्लिका इदारों की भी है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर पे पाकिस्तान में बहुत काम होना बाकी है। हमने देखा कि 2024 के साल के आखिर के 3 क्वार्टर्स में ख़ास तौर पे इंटरनेट की स्पीड का बड़ा चैलेंज रहा, जो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और गवर्नमेंट ने इससे बहुत काम भी किया है और प्रॉपर लाहे अमल भी बनाया गया। और हमारा आईटी के हवाले से जो इंटरनेट की स्पीड कम हुई थी, इसका बड़ा नुकसान भी हमने उठाया है। आगे की बात करनी है, दुनिया के साथ चलना है, तो कैसे चलें। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रैल में 2025 तक जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च करने का मंसूबा बना लिया है। अब उसको लॉन्च करेंगे, उसकी प्लानिंग होगी, उसकी एग्जीक्यूशन के तरीक़ेकार वाज़े किए जाएंगे और सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा। और जहां पर ये सर्विसेज होती हैं वहां पर हम किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर या आईटी एक्सपर्ट्स और जो फ्रीलांसर्स के लोग हैं वो कैसे अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये भी आपको बताएं कि मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में दरकार वसी सरमायाकारी बड़ी रुकावट है और पाकिस्तान ने अप्रैल तक मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की ठान ली है, यानी सोच लिया है कि हम इसको 5G के तौर पर लेकर आएंगे। हुकूमती रियायत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से माली दबाव कम होने की भी तवक्को है। डेफिनेटली नाज़रीन गवर्नमेंट सोच तो रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ हमारे इश्यूज़ हैं मुल्क में, ख़ास तौर पे जो पैसों का मसला है, डॉलर्स के हैं, क्योंकि ये सारी कनेक्शंस करना, आईटी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर टावर्स लगना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने जिनका आईटी सेक्टर में बड़ा काम है, बड़ी उनकी खिदमात हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मीसम नकवी, जो सीनियर सैप प्रैक्टिस कंसल्टेंट हैं। मीसम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं के हमरा स्काइप पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं हम्माद अनीस साहब। ये भी आईटी एक्सपर्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से आईटी के मामलात को समझते हैं। सबसे पहले हम्माद, हम आपकी तरफ आएंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश, और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आसान होगा कि हम 5G टेक्नोलॉजी को बआसानी लॉन्च कर सकें या इसकी मैकेनिज्म बना सकें और इसके ऑपरेशन से स्टार्ट कर सकें? जी मिसम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू रोहेल फॉर योर इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने काफ़ी अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है। हुकूमत पाकिस्तान का जो एक रोड मैप हमें नज़र आ रहा है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड हमें नज़र आ रही है कि हम प्रोबेबली एक अच्छे रोड मैप के ऊपर चले गए हैं। चीज़ें आसान नहीं है, बिल्कुल। हम कनेक्टिविटीज़ को लेके, स्पेशली 5G, मैं जिस कंट्री में आजकल हूँ
بیسڈ, وہ تو بالکل 5G آپریٹو ہے which is obviously UAE. تو یہاں پہ ہمیں کبھی بھی اس طریقے سے کوئی بھی چیلنج نہیں آتا when we have to connect, کہیں بھی ہمیں کنیکٹ کرنا ہو. پاکستان کے لیے obviously being پاکستانی ہم یہی کوشش کرتے ہیں, ہم یہی ایفرٹس کرتے ہیں اپنی being in the IT sector کہ جتنی بھی چیزیں ہم سپورٹ کر سکیں گورنمنٹ کو ضرور کریں, ایکسپورٹس کو لے کے کریں, اپنے اسٹاف کو پلیس کرا کے کریں. تو ہم ایز این انڈیویجول اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی بہت پازیٹیو ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی وینچر کو لے کے کہ ہم پاکستان میں ایک بہت اچھا چینج دیکھ رہے ہیں, اور جو پلانز ہیں ان کے بہت ایمبیشن ہے. روشن پاکستان پلان ہو اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یوتھ پلان ہو, اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں مانیٹری پالیسی کا ذکر کیا, سو آل دی اکنامک فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی بہتر اشارے ہمیں دے رہے ہیں. آسان نہیں ہوگا کیونکہ obviously انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی اس کے اوپر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ گورنمنٹ نے جس ایمبیشن پلانس کے ساتھ اس چیز کو لانچ کرنے کی ٹھانی ہے وہ اس کو ضرور عملی جامہ پہنائیں گے, اور ہماری ساری ایفرٹس اور کوشش اور سپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے اس چیز کو لے کے. بہت خوبصورت بات حماد صاحب. سر آپ سے سوال ہے کہ کنسسٹنسی کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ادا کرے گی اس کو کرنے میں. دوسرا چیلنجز تو ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے. IMF جیسے پروگرام میں ہم انرولڈ ہو چکے ہیں. اب ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں IMF کو لوپ میں رکھنا پڑتا ہے یا کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے, تو اگلی انسٹالمنٹس کی باتیں ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ IT ایکسپورٹس کو لے کے ہم کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے رویل, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان عرصہ دراز سے اس بات کے اوپر ڈیبیٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو کہ ہمارے مد مقابل ممالک ہیں, ہم اگر ان سے کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستانی ایکسپورٹس بہت کم ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے, فیکٹس پہ بات کی جائے, تو پاکستان 2024 تک یہ پوٹینشیل رکھتا تھا کہ ہم 3.5 بلین USD پاکستانی ایکسپورٹس کو لے کر جا سکتے. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان یا آپ کی پروونشل گورنمنٹس چیز کو اقدامات کو سپورٹ کر رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ ہم اس پوٹینشیل کو بہت حد تک آگے بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کی پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کا بہت کام ہے. اور میرا یہ ماننا ہے, یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو پرسنل آپ کی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ان کو کسی حد تک سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو آپ کے انٹرنیشنل پلانس ہیں وہ رول آؤٹ اس طریقے سے ہو سکیں کہ آپ کی اسٹریٹجک پالیسی بیسڈ آن لانگ ٹرم پالیسی ڈیسائیڈ ہو, ناٹ شارٹ ٹرم پالیسی ڈیسائیڈ. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرصہ دراز سے پاکستان میں یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھی اقدام لیا ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسی کی بیسس کے اوپر رہا ہے. ایسا ہی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں عرض کیا کہ 5G نیٹ ورک, تو دنیا بھر کے اندر 5G نیٹ ورک 2016 میں آ چکا تھا, اور پورے ویسٹ میں 2020 تک یہ آپریٹ ہو چکا تھا. تو آج آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2025 میں ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں, کرنے کا جی سوچ ہم رہے اس ہیں. بارے میں سوچ اور رہے ہیں. افسوس اس چیز کا ہے کہ 3G سروسز بھی بہتر طریقے سے ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ 5G کی ہم جب سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا 4G کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسی حد تک مکمل ہو سکے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بالکل ایسا ہی, بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. حماد, مجھے یہ بتائیں کہ ERP اور مختلف سافٹ ویئرس IT کے اندر ایک بیک بون کی حیثیت سمجھے جاتے ہیں. ہم چاہے بینکنگ سیکٹر دیکھیں یا MNCs کے سسٹمز دیکھیں یا کوئی بھی سسٹم جہاں پر کمیونیکیشن ہو رہی ہے, پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو ڈیجیٹلائزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئرس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. واٹ یو تھنک اباؤٹ ERP, Oracle, یہ جتنے بھی سافٹ ویئرس ان کی اپ گریڈس ہو رہی ہے اور یہ دنیا بھر کے لائسنس مل رہے ہیں, تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, یا یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان سافٹ ویئرس کی جن کی پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں ڈالرز میں. تو اس والے ایریا پر کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کو تھوڑے سے اسٹارٹس اور فیکٹس بتانا چاہوں گا. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, بٹ جتنے بھی بڑے ERP دنیا میں آپریٹ ہو رہے ہیں وہ سب پاکستان میں بھی بہت عرصے دراز سے آپریٹ ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی, کیونکہ ایز اے بزنس مین میں کہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بزنس کا کبھی بھی فوکس نہیں رہا. ایز اے بزنس مین وہ کوشش کرتا ہے کہ ریونیو پہ ٹارگٹ کرے, اپنے سیل بڑھانے پہ ٹارگٹ کرے. بٹ اب جو دور آ گیا ہے اور وہ بہت عرصے سے ویسٹ میں آیا ہوا ہے, پاکستان کے اندر بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں بہت زیادہ ایمفسائز ہو کے بہت زیادہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. ہم کیونکہ اس فیلڈ میں ہیں اور ہمارے ڈفرینٹ وینچرز چل رہے ہیں, اس میں ہم
आई वोंट कॉल द नेम्स, SAP भी करते हैं, Oracle भी करते हैं, Microsoft Dynamics भी करते हैं. So इसके अलावा पाकिस्तान में SME सेक्टर रोहेल बहुत बड़ा सेक्टर है, बिकॉज पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक बहुत ही फ्रूटफुल फोर्स है दुनिया के लिए. और एज एन IT एक्सपर्ट या एज एन IT एंटरप्रेन्योर, आप और हम सब के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी मार्केट है क्रैक करने के लिए. और हम माशाल्लाह एक डेकेड से इस चीज़ को ऑपरेट भी कर रहे हैं. तो ERP को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ अपने ऑडियंस के लिए, वो ये है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जिस भी फॉर्म में आप हैं, इफ़ यू आर रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, कोई किराना की शॉप भी है, तो आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए. और आपको अपने सारे प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड टू एंड चाहिए, उसको ERP कहते हैं. तो जितने लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, मैंने उनके बिजनेसेस को ग्रो करते ही देखा है, अपने करियर में कभी नीचे जाते नहीं देखा. तो येस, देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल. बड़े प्लेयर्स के साथ छोटे प्लेयर्स जो हैं उनकी भी बहुत बड़ी मार्केट है. एंड एज आई मेंशन अर्लियर कि SME एक बहुत बड़ा सेक्टर है. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आफ्टर कोविड SME ने कॉर्पोरेट को पीछे छोड़ दिया. तो हमें इस चीज़ को ज़रूर टैप करने की ज़रूरत है, और हम कर भी रहे हैं माशाल्लाह. वी हैव गुड क्लाइंट्स पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी. तो ERP की डिमांड, उसकी नीड, इट्स लाइक कि आप बगैर बिजनेस ERP के आजकल कर ही नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए. यू नो, ट्रेडिशनल मॉडल्स सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के ख़त्म हो गए. So we have to adopt this change ERP, और पाकिस्तान is a huge player and there's a huge opportunity. हमें actually बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, but on ground इनफैक्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट थ्रू करूँ, तो इस वक्त 100+ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ERP इंडस्ट्री में पाकिस्तान में खाली. इसमें मैं आपको ग्लोबल प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स मिला के बता रहा हूँ. एंड अगर सेक्टर वाइज, टेयर वाइज बताऊं, तो टॉप टियर सेक्टर्स आपकी SAP, Oracle और Microsoft के ऊपर है. उसके नीचे Zoho, Odoo, QuickBooks, Sage आता है. फिर उसके बाद बहुत सारी कस्टमाइजेशन आ जाती हैं. तो बाय नो मीन्स हम पीछे नहीं है, बट येस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फर्दर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है, यू आर राइट हमाद. लेकिन एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इतने सालों से, जो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है वो है कंसिस्टेंसी का. प्रोजेक्ट्स आते हैं फिर चले जाते हैं. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये कि अंडरस्टैंडिंग्स का. आज भी लोग बड़े बड़े, बिकॉज यू आर द बिजनेस मैन, यू नो द एंटरप्रेन्योर थिंग, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? तो अभी लोग पैसा तो लगा देते हैं, बिल्डिंग्स में लगा रहे हैं और सारा क्रिएटिव पे लगा रहे हैं. इवन मार्केटिंग के भी अब जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किसी हद तक चेंज हो चुकी है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स. लोग उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते. हालांकि उस पर करेंगे तो आपको डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो किसी हद तक स्मूथ भी होंगे. व्हाट डू यू से? बिल्कुल, आपका पॉइंट इज 110% वैलिड. ये जो साइकी है ना ऑफ अ बिजनेसमैन, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से जो न्यू जनरेशन अब हमारी आ रही है, आई थिंक दे आर मोर टेक सेवी. ऑफ कोर्स वो सब चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इनेबल करें अपने बिजनेस में, और वो उसके बेनिफिट्स ले भी रहे हैं. बट एज यू सेड, कंसिस्टेंसी पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट लेवल पे हमारी पॉलिसीज में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी नहीं रहती. बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के थ्रू पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान में. इस पे अगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे IT मिनिस्ट्री को और PSAP को और पाशा जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ के साथ कोशिश की है कि अब लोग इस तरफ आए और बिजनेसमैन इसको अडॉप्ट करें. सर, पाशा में जो इस वक्त माइंडसेट्स तो बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में IT के हवाले से बहुत काम किया है. मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है, पाशा जैसी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट या मुताल्लिका इदारों की तरफ से उनको रिकगनाइज उस तरीके से नहीं किया जा रहा होता, जो कि करना भी चाहिए. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगेन रोयल, ये तो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ज़रूरी है कि जो भी इदारा काम कर रहा है वो अपने आप को थोड़ा सा, आजकल देखें मार्केटिंग सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग या टू दैट मैटर ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है. तो बिल्कुल आपकी बात सही है. थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हमारे यहाँ हमेशा रहती है, डिस्क्रिमिनेशंस भी रहती हैं, बट उन सब चीज़ों के साथ अगर हम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस स्टोरी देखें तो ये है कि येस, नाउ वी कैन सी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है. बिजनेसेस चेंज इनेबलमेंट चाह रहे हैं. जैसे आपने शुरू में कहा, टेक्नोलॉजी का एक जो माइंडसेट है वो लोगों का ये था कि वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट है. हमारे यहाँ लोग थोड़ा डरते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए. उन्हें लगता है हमारी जॉब चली जाएगी, अगर हमने ये सिस्टम लगा लिया तो मेरी जॉब का क्या होगा. बट नाउ दिस शिफ्ट वी हैव सीन इन लास्ट 3-4-5 years, जो लीडर्स अब टॉप पे आ रहे हैं वो अपने लोगों को इस बात को HR के थ्रू कन्विंस कर रहे हैं कि लुक, technology is there to help you. Yes, you are Technology right, is Hamad, not and you to are replace you.
آپ درست بات کر رہے ہیں کہ ایک جو فیئر ہے لوگوں کی جاب انسیکیورٹی کو لے کے، میسم آپ کو اس پہ کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک فیئر ہے کہ جی جاب چلے جائے گی، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ان مائنڈ سیٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں جو اب لوگ سیلف امپلائڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ اپنے لوگوں نے گھروں میں کام سٹارٹ کر دیا ہے، سسٹم انسٹالز کر دیے ہیں، وہ انٹرنیشنل پروجیکٹس کر رہے ہیں، کال سینٹرز چلا رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے یا آفیسز بنا کر. تو واٹ یو تھنک کہ ابھی بھی ایک بہت بڑا ویکیوم ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کے؟ دیکھیے روہیل، جس طرح مسٹر حماد نے بات کی، ایک بہت اچھی چیزوں کے بارے میں انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشنز کی کہ پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر یہ گیپ انالیسز ہیں. جس طرح کی انہوں نے ERPs کی بات کی اور جس طرح آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ایز اے یوتھ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کس گول کو اچیو کرنے کے لیے جا رہا ہے. اگر میں گھر پہ ایک ٹیبل اور لیپ ٹاپ کھول کے وداؤٹ ویژن اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو جاؤں تو وہ 6 to 7 months کا سارا گیم ہے. لیکن مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایک ایز این انڈیویجول کام کر رہا ہے گھر سے بیٹھ کے، تو اس کا ویژن کیا ہے، وہ کیا گول سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کی اسٹریٹجی ہے، کیا اس کی ایک کولیبریٹیو اپروچ ہے کہ وہ مارکیٹ لیڈرز کو کیسے ریچ آؤٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب دنیا اور جس طرح سعودیہ اس وقت ڈیولپمنٹ کر رہا ہے خاص طور کے اوپر، تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا گیپ جو پاکستان کے اندر ویکیوم خالی ہے، ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح فل آؤٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کی ERPs کی مسٹر حماد نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ پاکستان کی اس وقت SMEs اور پاکستان کی لارج انٹرپرائزز اس وقت ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. اور ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. بیکاز ڈیجیٹل اگر آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے کسی بھی صورتحال کے اندر، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے یا دنیا کے اندر اپنے آپ کو ریٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کیوں بہت سارے معاملات میں دنیا سے پیچھے، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے. وہ ایڈاپٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ایڈاپٹ کرنے کے لیے وہ مائنڈ سیٹ جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ سب کے پاس ایک موبائل فون ہے، ہر 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد وہ ایک اپڈیٹ مانگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آل دا ٹیکنالوجی از گوئنگ بیانڈ دا سروسز. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا ممالک کے اندر یہ گیپ کریٹ ہوا نہیں ہے، یہ گیپ کریٹ کیا گیا ہے. اب ہم ایز این انڈیویجول یا یوتھ جو مائنڈ سیٹ یونیورسٹیز یا کالجز سے نکل کے آ رہی ہے، ان کو یہ اسٹڈی یا ایجوکیشن پڑھانی چاہیے کہ صرف ناٹ ان ٹیکنالوجی بٹ مائنڈ سیٹ کے اندر بھی ہمیں ایک ٹیکنالوجیکل جنریشن لے کر آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ موو اہیڈ کر سکیں. جیسا کہ آپ نے آرگنائزیشنز کی بات کی اور حماد صاحب نے آرگنائزیشنز کی بات کی اور ریکگنیشن کرائٹیریا دیا کہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز میں جانتا ہوں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر یا پرائیویٹ لیول کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں. QBS کو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک بہت بڑے آرگنائزیشنز ہیں جس کے ساتھ میرا ایک تعلق بھی رہا ہے، اور وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر یا پرائیویٹ لیول کے اوپر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنز یا لارج انٹرپرائزز امپلیمنٹیشنز کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو شروع میں حماد صاحب نے بات کی تھی کہ ہم چیزیں سٹارٹ تو کر دیتے ہیں لیکن کلوز نہیں کر پاتے، کیونکہ اس پوری ERP انڈسٹری کا تعلق سروس انڈسٹری سے ہے، اور سروس انڈسٹری تبھی مانی جاتی ہے جب آپ ایگزیکیوشن ماڈل کے اوپر ہوتے ہیں. آج اگر میں بیٹھ کے انفرادی حیثیت سے سوچ لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے لیکن میں اسے ایگزیکیوٹ نہ کر پاؤں، تو یہ ایک خلل پیدا ہوتا ہے، اور یہ خلل پھر ایک کر کے باقی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پھر جنریشن کی تباہی کا. بہت خوبصورت بات، بہت شکریہ میسم نقوی آپ کے وقت کا. حماد انیس آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ IT پہ جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہی اس وقت وقت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے IT کا کردار نہایت ضروری ہے. اور خوشی اس بات کی ہے، دیر آئے درست ہے، اب گورنمنٹ آف پاکستان نے بہرحال سوچ لیا ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو بالکل نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اس کو اہمیت بخشنی ہے. اور اب کچھ دیگر موضوعات پر بات کر لیتے ہیں. ثنا، آپ کی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے؟ بتائیں. بہت بالکل کٹتا ہی ہے، اور ہمیشہ سے ہم ہر چیز میں ایک عام آدمی جو ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، دل ایسا خراب ہوا نا، بالکل کٹتا ہے، کیا کریں. وہ اصل میں دل خراب یوں بھی ہوا کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے شہر کراچی ہے، سڑکوں کا جو حال ہے، ٹیکس پے کرتے ہیں سب، ہم ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ریٹرن میں ہمیں ایکسکیوز میں کچھ نہیں مل رہا. اتنا شدید ٹریفک کہ میں اسٹک ہو گئی اور میں آفس پہنچنے سے لیٹ ہو گئی. یہ تو عادت سی ہو گئی ہے. اب اس کو اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں اپنی. یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے ہمارے لیے. جو سیلریڈ کلاس پہ بوجھ گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے نا، کہ آپ نے جو سلیبز بنا دیے ہیں، وہ جتنی زیادہ آپ کی تنخواہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کا ٹیکس کٹے گا. اچھا آپ ٹیکس کاٹے تو صحیح، لیکن اس کا پھر کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. پھر اس کا بھی ایک میکانزم بنا دیں کہ ایک پرسنٹیج متعین کر دیں. اتنے زیادہ ٹیکسیشن ہے جس کی 50 سے کم ہے تو اس پہ تو گورنمنٹ کوئی ٹیکس نہیں لے رہی، لیکن 50 سے زیادہ سیلریڈ پہ
وہ ٹیکس کٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کریں تو کیا کریں. پھر فائلر، نان فائلر، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی انکم اتنی اچھی ہے لیکن وہ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ایکوالٹی اور ایکویٹی پہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ٹیکس کے معاملے پہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور بہتر طریقے سے ٹیکس کے نظام کو مضبوط یا مربوط کرنے کی بالکل ایسا ہی سخت ہے. ضرورت اور ہے. دوسری بات یہ ہے روہیل کہ دیکھیں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ٹیکس پے کرنا بھی چاہیے، لیکن وہی والی بات ہے. ہم نے ایک گزشتہ شو میں ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. جو ہمارے ساتھ پینلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جی جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں اس کا جو نیٹ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کون کون سے لوگ آتے ہیں. ہم تو آتے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ ٹیکس نیٹ، کیونکہ نیٹ ہے تو اس میں چھوٹی مچھلیاں تو پھنس جاتی ہیں، جو بڑی بڑی مچھلیاں وہ نکل جاتی ہیں. تو جو اسی لیے جو سیلریڈ جو طبقہ ہے اس کے اوپر پہلے بھی بوجھ تھا اور اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ کی جو پوری بجٹنگ ہوتی ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ٹیکس پے کریں یا آپ اپنی جو لائبلٹیز ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے بہتر انداز میں آپ اس کی ادائیگی کر سکیں. تو یہ بڑی جو عوام کے اندر جو ہے بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تنخواہ دار طبقے نے 6 ماہ میں کتنا ٹیکس ادا کیا ہے. پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ برآمد کنندگان کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ بن گیا. اور ویسے بھی کراچی جو ہے پاکستان کا وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے. رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 3 گنا زائد انکم ٹیکس ادا کیا. تفصیلات کے مطابق تنخواہ دار طبقے کی جانب سے ٹیکس ادائیگی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ FBR کا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ برآمد کنندگان سے زیادہ ٹیکس دینے لگا. طبقے نے برآمد کنندگان کے مقابلے میں رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 3 گنا زائد ٹیکس ادا کیا ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ معاشی تجزیہ کار ہیں، اکانومسٹ ہیں محمد اکمل. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی سر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو 6 منتھ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی محمد اکمل آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ طبقے کی اگر آپ بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس کٹتا ہے تنخواہوں میں سے وہ تنخواہ دار طبقے کا ہی کٹ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو اس وقت پسماندگی کا شکار ہے وہ بھی تنخواہ دار طبقہ ہی ہے، کیونکہ ان کا ٹیکس ان کو ادا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ امپلائر یعنی جو جس کے پاس وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ ایٹ فورس اس کو کاٹ کے گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کروا دیتا ہے. تو یہ بڑی مطلب جو ہے نا وہ عجیب سی بات ہے کہ ٹیکس تو سیلری کلاس پے کر رہی ہے لیکن اس کے جو بینیفٹس ان کو حاصل ہونے چاہیے وہ خاطر خواہ حاصل نہیں ہو رہے. مثلا اگر ٹیکس کوئی پے کر رہا ہے تو سڑکیں صحیح ملنی چاہیے، علاج کی سہولت ملنی چاہیے، بچوں کو تعلیم کی سہولت ملنی چاہیے. تو ریاست اگر ایک طرف زیادہ ٹیکس کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف پھر اسے پے بھی کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں سب سے زیادہ تو اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کرائمز آپ دیکھیں وہ کتنے زیادہ ہو چکے ہیں. خاص طور پہ اگر میں کراچی کی بات کروں تو پچھلے تقریباً 1 مہینے میں میرے اپنے جاننے والوں میں سے جو ہے وہ 2 سے 3 لوگ جو ہے وہ لٹ چکے ہیں. کسی گاڑی چوری ہو گئی ہے، کسی کا موبائل چوری ہو گیا ہے. تو اتنی زیادہ جو ہے وہ جو کرائمز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا ظاہر تعلق جو ہے وہ الٹیمیٹلی مہنگائی سے ہی ہوتا ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جائے گی، لوگوں کی کمائی کے راستے ختم ہوتے جائیں گے، تو پھر وہ جو انلیگل طریقے ہیں اس کی طرف جانا پسند کرتے ہیں یا مجبوراً اس طرف جاتے ہیں. دوسری طرف سیلریڈ کلاس کی اگر میں بات کروں تو چاہے وہ موٹر سائیکل پہ جانے والا ہو یا چاہے وہ پیدل جانے والا ہو، بس پہ جانے والا ہو، گاڑی پہ جانے والا ہو، کار پہ جانے والا ہو، تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ اپنا پورا ٹیکس پے کر رہے ہیں. اب آ جائیں دوسرے جو ہمارے بزنس کلاسز ہیں، جیسے اس میں جو ڈائریکٹ بزنس کرتے ہیں ان کی میں بات کروں، پبلک سیکٹر کی بات کروں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کے بعد جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈیڈکشن ایٹ سورس نہیں ہوتی. انہوں نے اپنا خود کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ پے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ ہیر پھیر اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ونڈو ڈریسنگ کر کے چیزوں کو ٹیکس ایویژن کر جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ان طبقوں سے جو ہے وہ زیادہ ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. البتہ ایکسپورٹرز کے ساتھ سیلریڈ کلاس کا کمپیریزن جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایپل ود اورنجز. ایکسپورٹرز آر ڈفرنٹ. ایکسپورٹرز ویسے ہی ایگزیمپٹ ہے. جو بندہ ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل گوڈز ہوں یا ایگریکلچر پروڈکٹس ہوں تو ایکسپورٹس کو حکومت خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ ایگزیمپشن دیتی ہے. ایکسپورٹس کے اوپر ٹیکس ہوتا نہیں تو وہ ایک نیچرل سی بات ہے. وہ تو سیلریڈ کلاس سے ڈیفینیٹلی ٹیکس جو ہے وہ کم ہی ہوگا. ہاں ٹیکس اگر کلیکٹ کرنا ہے وہ امپورٹر سے جو ہے وہ زیادہ کلیکٹ کیا جائے, خاص طور پہ وہ جو ایکسپورٹیبل گڈس نہیں بنا رہے, کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ اس لیے کرتے ہیں جیسے ٹیکسٹائل کا را مٹیریل ہے تو وہ پھر بعد میں ایکسپورٹس میں کام آتا ہے. تو ان کو ایگزیمپٹ کر کے جو پیور لگژری آئٹمز ہیں یا غیر ضروری جو یا پرتعیش جو آئٹمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیشن میں اضافہ کرنا چاہیے. 13,000 ارب روپے کا اس مرتبہ حکومت نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اس میں صرف 280 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ شارٹ فال آ رہا ہے اور میرے خیال میں وہ بھی بآسانی پورا ہو جائے گا. تو ٹیکسیشن کے حوالے سے جہاں ریونیو کی اگر ہم بات کریں تو تمام تر خامیوں کے باوجود, ٹیکسیشن کے نظام میں اصلاحات کے باوجود, کرپشن کے باوجود, ٹیکس چوری کے باوجود جو ہے وہ حکومت ٹیکس ٹارگٹ جو ہے 13,000 ارب کا وہ تو اچیو کر لے گی. لیکن جو جی ڈی پی ٹو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے جو کہ آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ وہ آپ نے 13% تک پہنچانا ہے اور وزیر خزانہ صاحب اس کا اعادہ بھی بار بار کر چکے ہیں, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اچیو ہو پائے گا. تو اصل ٹارگٹ وہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا اگر جی ڈی پی جیسے 2.5 سے لے کے 3.5 تک کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے جی ڈی پی گروتھ کی, تو ٹیکسیشن میں اس حوالے سے گروتھ ہونا لازمی ہے. تو 13% کا ٹارگٹ جو ہے وہ شاید جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اچیو نہ کر پائے. بٹ آن دی ریونیو سائڈ کلیکشن جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہے, لیکن اس کا جو ہے عوام کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. تو اس طرف بھی آئی ایم ایف کو بھی اس طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی اس طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے. اس وقت جو حکومت کے سب سے بڑے 2 خرچے ہیں, نمبر 1 جو ہے وہ سود کا جو ایکسپینس ہے وہ ہے تقریباً 8,000 ارب کے قریب جو ہے وہ سود پے کرنا ہے حکومت نے. اس کے بعد جو ہے وہ پینشنز جو ہے اور سیلریز جو دیتی ہے حکومت اپنے جتنے بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن ہے, تو یہ سب سے بڑا خرچہ ہے. یہ 2 بڑے اگر آپ خرچے نکال دیں تو وہ خرچہ کیسے نکالیں گے؟ وہ تو اپنی سیلریز بڑھوانے کی بات کر کے وہ تو اپنی سیلریز اپنا پے اسکیل بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا. ان کا گزارا نہیں ہو رہا تو آپ سوچیں کہ عام آدمی کا گزارا کیسے ہوگا؟ ان کی عام آدمی کی تو قوت خرید سے ہر چیز باہر ہو گئی ہے. جو اشیاء خورونوش ہیں آپ ان کی پرائسز دیکھ لیجئے, تو لوگ کیا کریں گے آخر؟ بالکل ایسا ہی ہے. مہنگائی جو ہے وہ آل دو کے جو حکومتی اقدامات ہیں یا حکومتی جو کلیمز ہیں, میں کہوں گا اقدامات نہیں کلیمز, کہ ان کے مطابق تو مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, 4.1% کے لگ بھگ آ چکی ہے. لیکن اسٹل جو مین جو کموڈیٹیز ہیں جن میں اگر بات کروں آئل کی پرائس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایکوموڈیشن کی کاسٹ ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے, ہیلتھ کی کاسٹ ہے, یہ ساری جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر کمی آ رہی ہے تھوڑا بہت وہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں یا دالوں وغیرہ کی قیمتوں میں تھوڑی بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ ٹیمپریری سیزنل امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آج کل گوبھی کا موسم ہے یا دیگر جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, لیکن دیگر جو اشیاء گوشت ہے ایون چکن کا یا مٹن کا وہ آپ دیکھیں اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, چاول کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اب چینی کی قیمت میں جو ہے نا وہ سنا ہے کہ بے تحاشا اضافہ ہوگا اور فیوچر میں چینی میں بھی مزید اضافہ ہوگا. تو یہ چیزیں ایک طرف جو ہے وہ ان اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, دوسری طرف جو عوام کی قوت خرید ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو ریئل انکم ہے وہ ہماری بڑھ نہیں رہی ہے. پاکستان کی اس وقت خطے میں جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے, سری لنکا سے بھی کم ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. بنگلہ دیش کا پر کیپٹا جی بی جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً $3,000 ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ $1,600 اور پچھلے 2 سال سے اسی کے اوپر جو ہے وہ فکس ہے. اب جب پر کیپٹا جی ڈی پی جو ہے وہ یا انکم اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو انکم جو ہے وہ ریئل انکم بڑھ نہیں رہی ہے اور دوسری طرف مہنگائی
جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ڈبل امپیکٹ آ رہا ہے کہ ایک طرف انکم نہیں بڑھ رہی, دوسری طرف مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ جو عام آدمی ہے یا غریب آدمی ہے اس کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اس میں مائنر سی جو مہنگائی کی شرح میں کمی ہے وہ کوئی امپیکٹ نہیں اس میں کر پا رہی. ٹھیک ہے اکمل صاحب, آخری سوال پھر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ گورنمنٹ ایک طرف سیلری کلاس پر جو ہے بوجھ ڈالے جا رہی ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ بھی بات کریں اس پہ, تو انٹرنیشنل آرٹیکلز بھی پبلش ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن بہت بڑھ چکی ہے اور اخراجات بھی بڑھ چکے ہیں. جو گورنمنٹ کے سیکٹرز ہیں وہاں پہ تو اتنے زیادہ اخراجات ہیں, خاص طور پہ پینشنز کے معاملات ہو گئے اور دیگر چیزیں ہو گئیں. صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں لیکن اس مسئلے سے نکل نہیں پا رہے, اور وفاقی حکومت تو کوشش کر تو رہی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشنز نظر نہیں آ رہے. ایسے میں آئی ایم ایف کا بجٹ ابھی آنے والا ہے, نیا سال سٹارٹ ہو چکا ہے, گرمیاں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کے نمبرز جو ہے چینج ہوں گے, اور خاص طور پہ انرجی کی کنزمپشن بڑھے گی. ایسے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اور چیزیں بالکل عیاں ہیں, پبلک ہیں اور پبلش ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ قوانین بھی موجود ہیں, ضابطے بھی موجود ہیں. جو کمی ہے وہ ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کی کمی ہے, چاہے وہ عوام ہو یا اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں. دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ کمزوریاں ہیں, وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کروا پاتے, عوام جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتی. مہنگائی کی جہاں تک آپ بات کریں تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ جو شرح ہے اس میں کمی آئے گی, لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ تقریباً $80 تک میں نے بتایا تھا آپ کو پہنچ گئی ہیں پچھلے ہفتے بھی. تو اب وہ خوش قسمتی سے دوبارہ سے ٹرمپ کے وہ ایک بیان کے بعد جو ہے وہ آئل مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی ہے. تو تقریباً لاسٹ جو کل کی جو پرائس ہے وہ $75 پر بیرل کے اوپر آ گئی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ مزید نیچے بھی آئے گی. تو اگر آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح نیچے آتی ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اور اس سے مہنگائی میں جو ہے وہ کمی ہونے کا جو ہے وہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو. لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ اگر مہنگائی میں فرض کریں مہنگائی کی شرح میں کمی ہو بھی جاتی ہے, لیکن اگر ریئل انکم میں اضافہ نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹل آدمیوں کو یا لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ فیس یا فیل ہو رہی ہوگی, کیونکہ ان کی انکم میں جو اضافہ نہیں ہو رہا. تو اگر کسی چیز میں 4 آنے کا اضافہ بھی ہو رہا تو ان کو سمجھے اپنے دوسرے اخراجات کو کٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کمپرومائز کر کر کے لوگ مطلب ایک ٹائم کا کھانا تک جو ہے وہ چھوڑ چکے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک وقت کے کھانے کے اوپر ہی گزارا ہو جائے. جو پہلے گھی والی روٹی کھاتے تھے وہ اب سادہ روٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. عوام جو ہے وہ غربت کی سطح سے مزید نیچے گرتی جا رہی ہے, اور یہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہیومن جو پاورٹی انڈیکس ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, امپلائمنٹ کے ریشو کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور انٹرنیشنلی اگر مہنگائی میں کمی ہوتی ہے تو اس کے جو ثمرات ہے وہ عام عوام تک پہنچانے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو اپنے اخراجات کے اوپر بھی قابو پانا چاہیے. اب جتنے بھی اسمبلی کی سندھ اسمبلی ہو جائے یا اکمل پنجاب صاحب یہ اسمبلی ہے, بتائیے گا سینٹ کہ ہے, جو قومی ٹیکس اسمبلی, سب کی تنخواہوں میں یہ لوگ 10 گنا اضافہ کیے جا رہے ہیں, اور عوام کی جو ہے وہ بالکل کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. بالکل تو یہ بالکل بالکل اکمل اس صاحب قسم یہ کی بتائیے گا پالیسی ہے کہ جس کے جو اوپر ٹیکس ہمیں نیٹ کو براڈن ریوزٹ کرنے کے لیے کی ضرورت گورنمنٹ ہے. کے کیا پلانس ہیں, جو نان سیلریڈ سیکٹر ہے تو اس کے لیے کوئی میکانزم اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے؟ اس کو ٹیکس نیٹ میں دیکھیں, ایک تو ریٹیل سیکٹر ہے ہمارا, تو ان کو تو یہی جو پوائنٹ آف سیل ہے کہ یعنی ان کی جہاں پہ ان کی سیل ہو رہی ہوتی ہے ریٹیلرز کی, وہاں پہ ایف بی آر نے اپنی مشینز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تاکہ کسی قسم کی ٹیکس چوری نہ ہو سکے. تو اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی 70% کے قریب جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نیٹ سے آؤٹ ہے, وہ اپنا پراپرلی ٹیکس نہیں دے پا رہا. اسی طریقے سے جو مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں, جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, وہ بھی اپنا جو ٹیکس ہے وہ پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا. پاکستان کے جو بڑے بڑے جیسے فرٹیلائزر سیکٹر ہے, فارماسیوٹیکل ہے, سیمنٹ انڈسٹری ہے, اب یہ سب کے سب اتنے مطلب وہ ہیں کہ ان سے اگر پراپرلی ٹیکس کلیکٹ کر لیا جائے تو میرے خیال میں شاید شیڈیولڈ کلاس کو جو ہے وہ
تھوڑا سا ریلیف بھی دے سکتے ہیں. تو ان سارے فیکٹرز کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. حکومت اور لوگوں کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو کوششیں ہیں ان میں مزید جو ہے وہ بہتری کی گنجائش ہے، اور عوام کو بھی جو ہے وہ اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکسیشن کرنی چاہیے. کارپوریٹ سیکٹر کی جو ٹیکس ہے وہ ریٹ کم کر دیا ہے، انڈیویجول کا ریٹ جو ہے وہ ٹیکسیشن کا زیادہ کر دیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی عام جو بزنس مین ہیں ان کے اوپر زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے، اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جو ویسے ہی بڑا ہسٹوریکل قسم کا پروفٹ کما رہا ہوتا ہے، نارمل سیکٹر میں ان کا پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ریشو جو ہے انہوں نے ٹیکس کا کم کر دیا ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ کر کے ان کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے. اچھا سر، آخری سوال ہے، بس بڑا امپورٹنٹ ہے. افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے جو وفاقی ادارے ہیں جب وہاں سے خبر نکلتی ہے تو افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ خرچہ کیسے کم ہوگا. آپ کو بتائیں سر، چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ افسران کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی. سینٹ کمیٹی کے اعتراض کا جواب بھی دیا ہے، اس سے پہلے اعتراض لگایا گیا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدی جائیں گی کیونکہ آپریشنز کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے. سیلف ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہوتا ہے. جو بھی ان کے پرسنل وزٹس ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں خریدی جائیں گی. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے سرکاری اداروں کے کیا طریقہ کار ہیں کام کرنے کے، اور جب آڈٹ ہوتا ہے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر کیسز بنتے ہیں، نیب میں جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے اگر ہم خرچے بڑھاتے جائیں گے چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی، کیسے بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ تقریباً 1000 کے قریب گاڑیاں ہیں. 5 ارب روپے کا جو خرچہ ہے، اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک تو گاڑیاں جو خریدنے کا میکانزم ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ گاڑیوں کی خریداری میں کک بیکس ہیں، تو وہ تو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ ایف بی آر کے افسران کو اگر گاڑیاں دینے کی بات ہے تو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اگر میں کسی یا فرض کریں آپ ایک اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور پرائیویٹ جاب میں اگر آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں، تو آپ کو اگر حکومت میں آنے کا موقع ملے گا یا سرکاری نوکری کا موقع ملے گا تو آپ کوشش کریں گے نا کہ آپ کو بھی اسی طریقے کی جو مراعات ہیں جو آپ کو پرائیویٹلی مل سکتی ہیں وہ تو ملنی چاہیے. تو اب ایف بی آر کے افسران کو 20 سال پہلے لاسٹ جو ہے وہ گاڑیاں ملی تھی. اب اگر ان کو گاڑیاں مل رہی اکمل صاحب، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان محکموں میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس یا میرٹ پہ تو نہیں آ رہے ہوتے نا، کروڑوں اور لاکھوں روپے کی نوکریاں دے کر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کی گاڑیوں کی ضرورت ہوگی؟ اور دوسرا، ہمارے یہاں میرٹ تو ہے ہی نہیں، اور پبلک سیکٹر ہے، اس میں اس وقت ہمارے جیسی ملک کی اکانومی جس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری اکانومی اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی گئی ہیں. ہم آئی ایم ایف سے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں قرضہ دینا پڑتا ہے. ایسی اکانومی میں پبلک سیکٹرز کے لوگوں کے لیے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑا ڈساپوائنٹمنٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ کی بات میں سمجھ گیا. مجھے ایک بات بتائیں نا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرا جو پوائنٹ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، میرٹ سے ہٹ کے لوگ ہیں. تو اب ہم نے اگر اپنے اداروں کی کارکردگی کو بڑھانا ہے تو وہاں پہ کمپیٹنٹ لوگ لانے ہوں گے. اب جو کمپیٹنٹ اگر کوئی بندہ ہے اور اس کو آپ مارکیٹ سے کم جو ہے وہ تنخواہ دیں گے یا مارکیٹ سے کم اس کی پرپوزٹس رکھیں گے تو وہ پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر رشوت لے گا. پھر آپ بولیں گے یہ رشوت لے رہے ہیں. تو آپ ان کو ان کی مارکیٹ کے مطابق چیزیں دیں. گاڑی ایک 1300 سی سی کی گاڑی ہے، میرے خیال میں ایک سی ایس ایس کر کے آیا ہوا بندہ جو ہے، اور ایف بی آر میں میرے خیال میں اتنی وہ اقربا پروری نہیں ہے جیسے یہ سندھ گورنمنٹ یا دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. ایف بی آر میں سی ایس ایس اور تقریباً 16-17 گریڈ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ سی ایس ایس کر کے آتا ہے. تو میرے خیال میں وہ بندہ اگر پرائیویٹ جاب کرے تو اس کو وہاں سے بھی گاڑی مل سکتی ہے. تو اس کو آپ سرکاری اگر ملازم ہے اس کو آپ گاڑی نہیں دے سر، لیکن رونا اسی بات کا ہے نا، ہم تو یہ روتے رہتے ہیں کہ جی ملک کی اکانومی کو بیلنس کرنا ہے، ٹیکس جو ہے ہمیں درکار ہے کہ جو ہمیں ٹیکس کور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انسٹیبلٹی کی کنڈیشن ہے. ایسے میں آپ کو نہیں لگتا سر، کیونکہ ہم نے تو دیکھا یہی ہے کہ ماضی میں بھی جب لوگوں کو اتنی زیادہ فیسلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ وہیں سے پھر کرپشن کی چانسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آرام طلبی بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. کام اگر بات کروں نا، میں ایز اے امپلائر اگر بات کروں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی امپلائی ہے چاہے وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اس کو اس کی مارکیٹ کے مطابق تنخواہ ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. کہیں پہ جاب کر رہے ہیں
تو آپ کو بھی آپ کا جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق تنخواہ ملنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کم مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ میں ایف بی آر کے آفیسرز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اس میں جو آپ لا رہے ہیں نا انکمپیٹنٹ ہے, یہ ہے, وہ ایک سیپریٹ بات ہے. میں تو آئیڈیل سرکمسٹانسز میں بات کر رہا ہوں نا کہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ سرکاری نوکری کرے تو آپ کیا چاہ رہی ہیں, وہ بسوں میں آئے, وہ ٹیکسیوں میں آئے, پیدل آئے, کیسے آئے؟ کم سے کم اگر 17 گریڈ کا بندہ, یہاں پہ ڈی سیوں کے اوپر آپ لوگوں کی نظر نہیں پڑتی ہے جو پجاروں اور ساتھ میں پیچھے 6 موبائلیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ جا کے نہیں سر, ہم تو اس پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں, ہم اس پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں سر, کیونکہ وہ بھی غلط ہے. ٹیکس آفس کا جو حال ہے وہ آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ کمشنر لیول کا بندہ جس روم میں بیٹھا ہوا ہے نا, اتنا بوسیدہ روم ہے, اس کے واش رومز کو جا کے دیکھیں, مطلب عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ ان کو اچھا انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو آپ ان سے پھر اچھی آؤٹ پٹ کی توقع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس میں جو میرٹ سے ہٹ کے لوگ آئے ہوئے وہ ہمارے یہاں پہ ہیں, اس کے لیے ایک الگ میکینزم اپنایا جانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں گے تو وہی آپ کو ٹھیک ہے سر, پوائنٹ ٹیکنگ درست بات کر رہے ہیں آپ. بہت اکمل صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ 17-18 گریڈ کے بندہ گریسفلی جو ہے وہ سی ایس ایس ایگزام پاس کر کے آتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ پرکس اور بینیفٹس اس کی ضرورت ہے اور دینا پڑے گا سرکار کو, کیونکہ اس کے پیچھے اس کی بڑی اسٹرگل ہوتی ہے ان ٹرمز آف جو ایجوکیشن اس نے لی ہوتی ہے, جو اسٹرگل گزاری ہوتی ہے, وہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ محمد اکمل صاحب, آپ اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ کا تجزیہ یہی تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کے خرچے کو کم کرنا ہے اور جو دیگر ایشوز ہیں ہمارے ایکسپینس کو لے کے اس کو بھی کٹ آف کی بہت ضرورت ہے. اور یہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارا جیسا ملک جہاں پر ہم ایک IMF پروگرام پہ چل رہے ہیں, اور اگر میری اپنی سوچ کی بات کریں تو ایک ایسا سینٹرلائز میکانزم بننا چاہیے یہ سرکاری سطح پر ہم 800 cc گاڑی کو نکالیں اور وہی پروٹوکول میں یوز ہو. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے سب کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. آپ کی ذاتی گاڑی جو بھی ہے وہ آپ گھر پہ رکھیں, وہ آپ یوز کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن سرکار سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جی آپ کو 1300 cc گاڑی اور جو ہے اتنے لیٹر فیولز دے گا. اس وقت ملک کو اسٹیبلش کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ہم سب لوگوں نے اس وقت بیٹھ کے ملک کو دیکھنا ہے, ملک کے بارے میں سوچنا ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور پاکستان کی اکانومی سٹرونگ ہوگی تو دنیا سے آپ بات کر سکتے ہیں, اپنے آپ سے آنکھ ملا سکتے ہیں. اور اگر پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی تو آپ کہیں بھی اسٹے نہیں کریں گے, آپ ایسے ہی کرائسس دیکھیں گے. لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت اچھے جو ہے کام کیے ہیں اور بہت کم وقت میں جو بگاڑ تھا اس کو سمیٹنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے مائل سٹونز اچیو کرنے میں ساتھ دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ثنا, میں ایک بات لازمی کروں گا, CM پنجاب کے حوالے سے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا ان کو, ٹک ٹاک کی وزیر اعلیٰ کہا, لیکن حقیقتاً ان کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ ہنس رہی ہیں, پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا, لیکن CM پنجاب کا میں نے کام واقعی دیکھا ہے اور میں سندھ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں. اور آپ تنقید ضرور کیجئے لیکن آپ تنقید برائے اصلاح کیجئے, آپ کردار پر بات نہ کیجئے. اور خاص طور پہ ہمیشہ سے یہ چیز رکھیے سامنے کہ عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہوگی. یہ مردوں کا معاشرہ ہے, اس سوچ کو, اس دماغ کو, اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی ہی عورت کو اگر امپاورمنٹ نہیں دیں گے تو کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. آپ ویسٹ کی بات کر لیں, آپ دیگر جگہوں کی بات کر لیں, وہاں پر عورتوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اب جینڈر ایکوالٹی اور ایکویٹی کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون کیا کام کر سکتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اور جو اپنا ملک کے لیے اپنی خدمت کر سکتا ہے اس کو سراہنا چاہیے. بالکل, اور ملک کا کوئی بھی صوبہ ہو, آبویسلی جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ پاکستان کی اکانومی کو بھی اسٹرانگ کرے گا. اور آبویسلی جو بھی اچھا کام کرے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جو بھی جو ہے اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ناظرین بڑھتے ہیں, کراچی کا رخ کرتے ہیں. کراچی کے حوالے سے آپ کو سٹوری بتائیں گے کہ FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی ہوئی ہے اور جعل سازی میں ملوث 2 مسافر بھی گرفتار کیے گئے ہیں. گداگری اور جو جعل سازی میں جو ملوث ہیں ان لوگوں کو گرفتار کیا. اسی والے سے بات کر لیتے ہیں, نمائندہ 5 نیوز نے ہمیں جوائن کیا ہے, شایان علی. السلام علیکم شایان, گڈ مارننگ. جی بتائیے گا, یہ بڑی کارروائی ہوئی ہے اور 2 مسافر بھی گرفتار ہوئے ہیں, کیا سٹوری ہے یہ, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟
اچھا ہماری رابطہ منقطع ہو گیا ہے شایان سے. آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایف آئی اے کی کراچی ایئرپورٹ پر ایک بڑی انہوں نے کارروائی کی ہے اور گداگروں سمیت 2 مسافر بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں. اور یہ ویسے کراچی میں آپ دیکھیں اسٹریٹس پہ بھی آپ کو کافی لوگ ملتے ہیں اس طرح کے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کا قلقمہ ہونا چاہیے, اس کے خلاف سخت ایکشنز لینے چاہیے, ان کا کریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہی لوگ آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں. پھر یہی لوگ کافی ڈکیتی میں اور اس طرح کی وارداتوں میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر بالخصوص کراچی شہر کی بات کی جائے تو اس جنوری کے ماہ میں اگر آپ دیکھیں 2025 کا آغاز ہوا اور اسی مہینے میں کافی حادثات رونما ہوئے, کافی کڈنیپس ہمارے سامنے آئے ہیں اور بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں, تو اپنے بچوں کی بھی حفاظت کیجیے. بالکل بہت ضروری ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ 5 نیوز شایان علی سے. شایان السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. شایان یہ بتائیں, یہ ایف آئی اے امیگریشن نے جو کارروائی کی ہے کراچی ایئرپورٹ سے, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام جی. روہیل اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. دیکھیں یہ ایف آئی اے کی جو امیگریشن کی یہ کارروائی ہے کراچی ایئرپورٹ پر, جس پہ جو ہے گداگری اور جال سازی کرنے میں جو ملوث خاتون سمیت 2 مسافروں کو بیرون ملک جانے کی کوشش جو ہے ناکام بناتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان کی شناخت جو ہے صحت خاتون اور احسان کے نام سے ہوئی ہے, جبکہ گرفتار ملزمہ جو ہے صحت خاتون بیرون ملک گداگری میں ملوث سے. ایف آئی اے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزمہ وزٹ ویزے پر بحرین جا رہی تھی. ملزمہ کا جو ہے نام بلیک لسٹ میں شامل تھا. ریکارڈ کے مطابق ملزمہ جو ہے سعودی عرب اور قطر میں بھی جو ہے گداگری میں ملوث پا چکی ہیں, جبکہ ملزمہ کو جو ہے اس سے قبل سعودی عرب سے ڈیپورٹ بھی کیا گیا تھا. ملزمہ نے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے خدا بخش نامی ایجنٹ سے جو ہے سعودی عرب جانے کے لیے رابطہ کیا تھا, جبکہ ملزمہ نے جو ہے مجموعی طور پر 2,50,000 روپے بھی ادا کیے تھے. جبکہ ملزم احسان جو وہ پاکستان پہنچا تھا اور امیگریشن کلیئرنس کے دوران جو ہے ملزم کے دستاویزات مشکوک پائے گئے, جس پہ جو ہے ملزم کے پاسپورٹ پر اٹلی کے امیگریشن اسٹیمپ جعلی تھی. اور ابتدائی تفتیش کے مطابق جو ہے ملزم نے شیخ پورہ کے رہائشی انصر نامی ایجنٹ سے جو ہے سفری دستاویزات. لیکن اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایف آئی اے بھی ہمیں بھرپور کارروائیاں تابڑ توڑ کارروائیاں کرتی نظر آ رہی ہے, نہ صرف کراچی ایئرپورٹ, اس کے ساتھ جو ہے دیگر ایئرپورٹس میں بھی, کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں روزگار کے حوالے سے یا پھر کہا جائے کہ جو گداگر ہیں ان کو ایک موقع مل رہا ہے اس چیز کا, اور وہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرون ملک جا رہے ہیں, اور اس کا جو ہے نقصان پورے ملک کو پڑ رہا ہے, پوری قوم کو پڑ رہا ہے. کہ دیکھیں یو اے ای جو کہ سب سے آسان ترین ملک تھا ہمارے جانے کے لیے, وہاں پر بھی جو ہے سختی کر لی گئی ہے. اب وزٹ ویزے جو بڑے مشکل سے مل رہے ہیں شہریوں کو, اور پاکستان کے متعدد ایسے علاقے ہیں جن کو ریڈ لسٹ کیا گیا ہے کہ ان علاقوں سے جو اگر شہری اپلائی کریں گے تو ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے. تو دیکھیں یہ جو گداگری میں ملوث ہوتے ہیں, ان کے حرکتوں کی وجہ سے جو ہے پوری قوم کا نام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے, پورا ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے. اور اس پہ ایف آئی اے جو کارروائی کر رہی ہے, اور آئے روز جو ہے اس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہے. آج کی یہ کارروائی ہے جس پہ جو ہے 2 گرفتاریاں عمل میں لائی, جس پہ خاتون پائے گئے. ان کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو اس پہ فیملیز بھی جو ہے بہت دفعہ گرفتار کی گئی ہیں, کہ فیملیز کی طور پہ جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے لوگ جاتے ہیں. دبئی ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, دیگر جہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان کے بینڈ کر دیا جاتا ہے ان کو. اس کے بعد جو ہے دیگر, اب جس طرح یہ خاتون ہیں ان کو سعودی سے ڈپورٹ کیے گئے, تو اب انہوں نے دوسرے ملک بحرین جانے کی کوشش کی. تو یہ جو ہے بڑا اس پہ جو ایف آئی اے کام کر رہی ہے, اور اس پہ مزید بھی جو ہے ان کو سخت پالیسیز بنانی چاہیے, تاکہ جو یہاں سے جا رہے ہیں وہاں پر اور ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں, اس سے قبل ہی ان کو یہاں پہ گرفتار کیا جائے اور ان کو روک لیا جائے, تاکہ وہاں جا کر ملک کا نام بدنام نہ کریں. اچھا شایان یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو چلو یہ سنا ایئرپورٹ پہ امیگریشن والے ایشوز پہ ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں, جو پاکستان اور خاص طور پہ کراچی میں ایک افراتفری ہے انویسٹرز کو لے کے, اور خاص طور پہ جو چائنیز انویسٹرز ہیں, متعدد بار شکایتیں ملی ہیں, لیکن اب پراپر رپورٹ ہوئی ہے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ چینی سرمایہ کار کا بھی سندھ پولیس سے وہ تنگ آ کر باقاعدہ عدالت چلے گئے ہیں, اور چینی جو سرمایہ کار ہیں وہ سندھ پولیس سے تنگ آ گئے ہیں, کیونکہ پولیس تنگ کرتی ہے, شہریوں کو تو تنگ کرتی ہے, لیکن اب جو یہ جو فارنرز ہیں, چائنیز ہیں, جن کا بڑا اسٹیک ہے hمارے ملک میں, سی پیک کو بھی دیکھ لیں آپ, کہ اب ان کو بھی پولیس نے جو ہے ہراساں کیا ہے. اور وہ اتنے مایوس تھے, انہوں نے کہا تھا اگر یا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لاہور چلے جائیں, باقاعدہ لاہور کا نام لیا اور کہا کہ ہم چائنا واپس چلے جائیں. ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ ہم اپنے جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں ہم ان کو بھی تحفظ فراہم نہیں کر پا رہے.
हाँ जी बिल्कुल रोहल, ये अच्छी बात कही आपने। सिंध पुलिस के जो है वो शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इब्तदाई तौर पे तो सिर्फ मुल्क के अपने शहरी जो है उनके तरफ से जो है शिकायत दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब जो बैनुल अक़वामी जो मंदूबैन है, जो मेहमान है, जो यहाँ पे सरमाया कारी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे विजिट पे आते हैं, उनके जानिब से भी शिकायत की जा रही है। ये चीनी मामला है कि चीनी शहरी जो है यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पाक चीन चाइना की जो है दोस्ती जो है बड़ी अच्छी दोस्ती है, जिसपे जो है उनकी जानिब से बड़ी मदद की जा रही है। गवादर पोर्ट में और अपना कराची में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो उनका काम है, अगर BRT मंसूबों की बात करें या दीगर इस तरह के मंसूबे हैं, उनमें कहीं ना कहीं चीनी जो है हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है इनको हिरासा करने के वाकयात, ब्लैकमेलिंग के वाकयात, इनकी जानिब से कहा गया है कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो है होटल्स तक, इनकी रहायश गाह तक, या फिर जहाँ इनको प्रोजेक्ट्स में जाना होता है वहां तक जो है इनको मुख्तलिफ जगहों में इनको जो है मुबैना तौर पर रिश्वत दी जाती है। और ये दरख्वास्त लेकर जो है कोर्ट पहुंच गए थे, जहां पर जो है वो इनसे तफसीलात हासिल की गई, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनसे जो रिश्वत की जाती है, उसके साथ साथ इनको हिरासा किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इन्होंने वापस चीन और लाहौर, कहा गया कि अगर इस तरह की शिकायत में मजीद जो है इजाफा हुआ और हमें जो है बेहतरी सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जो वो हमें प्रोटेक्शन ना दी गए, प्रोटोकॉल्स ना दिए गए, तो उसके बाद जो ये लाहौर चले जाएंगे या फिर जो वो चीन वापस चले जाएंगे। लेकिन ये बड़ी बदनामी की बात होगी कि अगर सरमायाकार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें तरक्की की राह में जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और वो लोग जो है हमसे ही बेजार होके अगर वापस जाने की बातें करें या कहीं और शिफ्ट होने की बात करें, तो ये बड़ी जो वो बात करेंगे कि इस पे हिकमत अमली बनानी चाहिए सिंध हुकूमत को, और सिंध पुलिस के जो इस तरह के लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हम एक किस्म से दावे करते हैं, सिंध पुलिस वाले दावे करते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ देखें हमारे शहरी तो यहाँ पे है ही नहीं महफूज। आए रोज डकैती मजम्मत पे शहरी जो वो कत्ल कर दिए जाते हैं, दीगर मामलात में जो है वो इस तरह के वाकयात पेश हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। तो अब जो बैनुल अक़वामी मेहमान जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं और उनकी जानिब से शिकायत हो रही है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है। इस पे जो है वजीर दाखिला हो गया, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, इनको जो है नोटिस लेना चाहिए कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, ताकि लेकिन शयान दरख्वास्त में तो शयान लेकिन दरख्वास्त में वफाकी वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG होम सेक्रेटरी और CPEC सिक्योरिटी के स्पेशल यूनिट के सरबराह समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि मलिर पुलिस को काम चीनी सिफारत खाने और दीगर को भी फरीक बनाया गया। ये कहना है दरख्वास्त में उन्होंने तो इन सबको इंडिकेट किया है, और क्योंकि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि जी जो निचला तबका होता है यानी कांस्टेबल के हद तक वो रिश्वत भी ले रहे होते हैं, भत्ताखोरी में मुलविस हो पाए जाते हैं, लेकिन ये तो बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि पुलिस का काम सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करना नहीं है, लेकिन एक कंडक्टिव जो प्रोसीजर है उसको भी क्रिएट करना होता है ताकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लरिश कर सके। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यहाँ पे जो है उल्टी गंगा ही बह रही है। जो आ रहे हैं वो हमारे यहाँ सरमाया कारी कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, उल्टा जो है उनको हम लोग थ्रेट्स दे रहे हैं या हिरासा कर रहे हैं, जिसपे जो वो इनकी जानिब से अगर अदालत का रुजू किया गया तो बड़ी बदनामी की बात है। इस पे जो है सख्त सख्त हिकमत अमली बनानी चाहिए, और इनकी जानिब से भी जो है न सिर्फ सूबाई जबकि वफाकी वजारत दाखिला, जब इसके साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, होम सेक्रेटरी और CPEC सिक्योरिटी के जो है स्पेशल जो यूनिट के सरबराह हैं, ठीक इनकी जानिब से जो है सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छा, अब मुझे ये बताएं शयान, मुझे ये बताइए कि अब जो ये चीनी इन्वेस्टर्स हैं, चीनी के लिए एक शयान साबित होगी इनके चाइनीज इन्वेस्टर्स जो हैं, इनको अब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हमारी जो सिंध पुलिस है और जो वज़ीर आला सिंध, डेफिनेटली उन तक मामला गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं बड़े ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, पूरे सिंध की जिम्मेदारी उन पे है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर IG से कोई रिपोर्ट तलब की गई है या CM सिंध तक ये बात गई है, तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाएगा, और इस तरह से जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि आगे ऐसे केसेस मजीद ना बढ़ें। जी देखिए, ये अभी एक केस इस तरह का जो है सामने आया है जिसपे कोर्ट से रुजू किया गया है। उसके बाद जो है इस पे नेशनल मीडिया ने भी बड़ा इस पे जो वो काम किया है, और जो आला हुकाम है या आला क़यादत है हुकूमत की, उनको भी जो है उनकी भी जो वो सो रहे थे उनको भी जगाने की कोशिश की कि देखें कि ये मामला जो है हसास है,
بالکل بھی یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. اگر شہریوں کی بات ہوتی تو اس میں بھی ان کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ جو ہے باہر سے آتے ہیں, سرمایہ کاری کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ پروجیکٹس میں مدد کر رہے ہیں, اور جو ہے پاک چین کا ایک بڑا اسٹرانگ تعلق ہے جو کہ ہمیں گوادر میں بڑا ایک پروجیکٹ. اچھا شایان, ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ اب ان کی جانب سے ایک سیکیورٹی یونٹ بنایا ٹھیک گیا, ہے لیکن وہ شایان, security یہ unit ساری بھی جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف دکھائی دے. ایک سوال ہے شایان, یہ تو ہم نے ایک سائیڈ اے کی سٹوری ہے, اگر پولیس سے کوئی بدتمیزی کی ہے کسی فارنر نے تو وہ بھی بتائیے ہمیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک دم سے جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیں, ڈپارٹمنٹ کو اور پولیس کو, کہ اگر ان سرمایہ کاروں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو فارنرز ہیں پاکستان آتے ہیں, میں انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ بھی کرائم میں اور دیگر معاملات میں ملوث رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی بتائیے اگر پولیس کی طرف سے کوئی کمپلین ہے کہ انہوں نے شاید اپنی شناخت ظاہر نہیں کی ہے یا کوئی دیگر معاملات تھے یا کوئی ایشوز تھے, وہ بھی ہمیں پبلک کیجیے تاکہ وہ بھی پتہ لگے. کیونکہ ایک طرف تو سٹوری ہمیں یہ لگ رہی ہے کہ بھائی وہ انویسٹرز ہیں اور پولیس نے ان کو ہراساں کیا ہے, تو دیگر معاملہ کیا ہے, وہاں سے کوئی بات ہو سکی ہے پولیس کی طرف سے کوئی موقف؟ ہاں جی, دیکھیں ابھی تک جو ہے اس طرح کا کوئی موقف نہیں آیا پولیس کی جانب سے, تاہم جو ہے ان چینیوں کے جو ہے وکیل نے درخواست دائر کی تھی, اور وکیل کی جانب سے جو ہے وہ کورٹ پہ درخواست دائر کی گئی تھی, جس کے بعد جو ہے وہ یہ درخواست دائر ہونے کے بعد جو ہے پولیس کو نوٹس دیا گیا تھا. اس پہ درخواست میں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان سے جو ہے 30 سے 50 ہزار جو ہے رشوت کے جو ہے نقل و حرکت کی سہولت فراہمی جو ہے کی جاتی ہے, جبکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 3 چینی خواتین سرمایہ کار جو ہے ایکسپو سینٹر میں جو ہے بدتمیزی کی گئی تھی, ان سے بھی ان کا بھی اس کی بھی درخواست جو دائر کی گئی, جبکہ درخواست میں بتایا گیا کہ سکھن تھانے کی حدود میں جو ہے چینی شہریوں کی 7 فیکٹریاں سیل کر دی گئی ہیں کہ وہ بین الاقوامی جو ہے قوانین کے مطابق چینی شہریوں کے حقوق جو ہے وہ تحفظ کریں. یہ درخواست دی گئی ہے. اب جو ہے وہ اس کو کیس کو کی ایک نئی تاریخ دے دی گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو بھی طلب کیا جائے گا اور ان سے بھی جو ہے سوالات کیے جائیں گے اس پر, اور اس پر کام کیا جا رہا ہے. تاہم جو ہے اگر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے تو ان کو فوری طور پہ روکنے کی اور سخت سے سخت حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اچھا شایان, یہ بتائیے کہ جو چائنیز انویسٹر کا جو کورٹ جانا ہے یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں یا یہ جینوئن فرسٹریشن کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ہے نہ صرف ایک شکایت, جبکہ اس پہ مختلف جو ہے وہ شکایاتیں ہیں وہ جمع ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے ابتدائی طور پہ جو ہے وہ اپنے کونسل جنرل سے رابطہ کیا. اس کے بعد جو ہے ان کی جانب سے ایک وکیل کیا گیا, اور وکیل نے درخواست میں نہ صرف ایک شکایت جو رشوت کی ہے جبکہ ہراساں کی, اور دیگر جو ان کی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ملازمین ان کی جانب سے اگر ہراساں کیے جا رہے ہیں, یا اگر بات کریں کہ کچھ تقریباً 1 ماہ قبل جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ معمولی تل کلامی کے دوران جو ہے 2 چینیوں پہ سیکیورٹی گارڈ فائرنگ کر کے فرار ہو گیا تھا, جس کے لیے جو ہے پولیس کوشاں تھی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو دیکھتے ہوئے جو یہ درخواست پہ دی گئی ہے. ابتدائی طور پہ جو ہے کونسل جنرل سے رابطہ کیا گیا تھا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے تمام تر جو کراچی میں اور سندھ میں رہنے والے جو چینی باشندے ہیں ان کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جو یہ درخواست کورٹ میں دی گئی ہے. اب اس پہ جو ہے کیس جو ٹھیک ہے شایان, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, کافی ساری چیزیں آپ نے کلیئر کی ہیں. جو تفصیلات فراہم کر رہے تھے وہ یہی کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر ہے کراچی کی وہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکی ہے, خاص طور پہ جو بین الاقوامی سرمایہ کاری اور بالخصوص چائنیز ہیں وہ ہمارے دل کی دھڑکن اس لیے بیکاز سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہماری اکانومی کا, ہمارے لیے گیم چینجر ہے. ہمیں ان انویسٹرز کا, ان سٹیک ہولڈرز کا خیال رکھنا سنا بہت ضروری دوستی ہے. بھی تو کتنی بالکل, اس پہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی کوئی کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے اور کورٹ کے کیا فیصلہ آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور سٹوری, اور آپ کو یہاں بتائیں گے کہ طلاق یافتہ والدین کے بچوں میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یہ تحقیق میں بات سامنے آئی ہے. ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق یافتہ والدین کے بچوں میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ان عمر رسیدہ افراد میں فالج کا خطرہ 61% زیادہ ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی 5 نیوز ادریس ارائی سے. السلام علیکم ادریس ارائی, اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. جی بتائیے گا, یہ تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ جو طلاق یافتہ والدین ہیں ان کے بچوں میں فالج کا خطرہ زیادہ جو ہے پایا جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ بین الاقوامی سطح کی ایک تحقیق ہے, اور اس تحقیق کے مطابق جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو خاص طور پہ اسموکنگ پرسن لوگ ہوتے ہیں, جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو ذیابیطس کے لوگ ہوتے ہیں, ڈپریشن والے جو لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو زیادہ تر جو ہے وہ
یہ جو فالج کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ صرف ان چیزوں کو ہی نہیں دیکھیں، جو والدین طلاق لے چکے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان میں بھی چانسز یہ انہی کے برابر ہیں، جو سگریٹ نوشی کرنے والا ہے یا جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو ذیابطیس کے پیشنٹ جیسے ان کو خطرہ ہوتا ہے، ویسے ہی یہ ڈپریشن یہ طلاق یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں میں بھی ویسے ہی خطرہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ سیم انہوں نے قرار دیا ہے، یہ ایک بین الاقوامی سطح کی تحقیق ہے، اور اس پہ جو محققین ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ فالج کے خطرے کی جو ایک سطح جو ہے وہ مرتب کی ہے، اور کہا ہے کہ اس چیز کو بھی خاص طور پہ دنیا بھر میں دیکھا جائے اور اس چیز سے بچا جائے، اور خاص طور پہ جو طلاق لینے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس پہ روکا جائے، کیونکہ آنے والے جو ان کی نسلیں ہوتی ہیں ان کے میں جو ہے وہ بڑے برے اثرات ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں جیسے فالج ہے ویسے پیدا ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ادریس بھائی یہ بتائیے گا کہ اس پہ ہمارے یہاں کوئی محکمہ بنا ہوا ہے ویل بینگ کا جو اس چیزوں کو دیکھ رہا ہو؟ کیونکہ پرائیویٹ طور پر ہی ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے جو اس طرح کی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگوں کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں بھی ہے اس پہ محکمے بنانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ بے چینی اور افراتفری ہے ہماری یہاں معاشرے میں، لوگوں کے دماغوں میں۔ دیکھیں جی، یہ جو بین الاقوامی یہ جو بین الاقوامی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ ہیلتھ کیئر سینٹر کا ایک محکمہ ہے جو باقاعدہ ان چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے جو اپنے کنٹری ہے یا اپنے جو ایریا ہوتے ہیں اس میں اس چیز کی باقاعدہ ایک آگاہی جو ہے وہ مہم بھی اسٹارٹ کرواتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ بجٹ بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ محکمے تو ایک کاغذی کاروائی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے امپلیمنٹ ہم نے جو دیکھا ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے کہ جو ایک جیسے سالانہ کوئی ایک ایونٹ کروا لیا جائے، وہ ایک اپنی فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ایونٹ کروایا تھا اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی اس کے حوالے سے جو تحقیق آئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اویئرنیس پروگرام یہ کیا ہے، لیکن اس کو عام لوگوں تک پہنچانا یہ ہم نے دیکھا کہ نہیں پہنچ پاتا۔ اور یہ سلسلہ یعنی کہ صرف یہی نہیں، فالج پہ اسٹروک سینٹر تو بہت سارے بن چکے ہیں اور ان کی طرف سے اویئرنیس بھی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا نا کہ تھینک یو سو مچ ادریس بھائی، آپ کے وقت کا اور اسٹوری کے حوالے سے بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی وجہ سے پیرنٹس میں سیپریشن یا ڈیورس یا کوئی بھی معاملہ ہو چکا ہے تو اپنے ویل بینگ کا، اپنے دماغ کا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ کسی کے آنے یا جانے سے آپ کی زندگی پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، اور آپ نے ڈیفینیٹلی اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ دلوں میں اور دماغوں میں اس قدر سوار کر لیتے ہیں کہ زندگی کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن آئی گیس روہل مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے تو تحقیق ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ویسٹرن کنٹریز کی جو ہے ریسرچ ہے، کیونکہ عمومی طور پہ اگر یہاں پاکستان کی بات کی جائے تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں، ذرا ڈیورس ریشو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے سنا، سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، اگر ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پر ڈیورس بھی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، دے آر سیلیبریٹنگ کہ اب فریڈم آف لائف ان کو مل گیا ہے، تو دس از ویری نائس کہ یہ بھی اچھی ایک سوچ ہے، ایکسیپٹنس ہے زندگی کو آگے بڑھانے کی۔ آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہم نے زبردست آپ کی جو صبح ہے وہ اچھی رکھی ہوگی، نہیں بھی اچھی رکھی تو کوئی بات نہیں۔ اور گزشتہ روز میں نے سنا ہے سنا نے تو جو بھارت میں کیا آج تک وہاں غم ہے، دکانیں بھی آج سنا ہے دیر سے کھلی ہیں وہاں پر، اس پہ ہم کل بات کریں گے کہ آج انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، مجھے اور پروڈکشن ٹیم کو، ثنا کو، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔